नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 से शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनके लिए ना खौफ होगा किसी किस्म का और ना ही गम। कहाँ नहीं होगा, क्या दुनिया में या आखिरत में, हर जगह उनके लिए कोई ना खौफ होगा। उनको कभी ये खौफ नहीं होगा कि हमारा रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा, उन्हें कभी खौफ नहीं होगा कि हम मर जाएंगे, मर के भी तो अल्लाह के पास ही जाना है। वो ऐसे अमाल करने वाले होंगे कि जिसकी वजह से उन्हें ये खौफ ना होगा कि कल क़यामत वाले दिन हमसे क्या मामला होना है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, वैसे तो अल्लाह अकबर, अल्लाह से 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार, कायनात के सबसे अजीम इंसान, तमाम अंबिया के इमाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार करते थे। और आपने फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है तो तुम रो, बहुत ज़्यादा रो और हंसो कम। इसी पर कहा था ना अबू बकर सिद्दीक़ ने कि काश मैं चिड़िया होती। ऐसी ऐसी अजीम हस्तियाँ। लेकिन आज भी ये आयत मेरे और आपके लिए उस वक़्त से लेकर आज तक है कि जो अल्लाह से दोस्ती कर लेना, अल्लाह को अपना हमायती बना ले, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी जो है इस तरह गुजारे कि जैसे वो अल्लाह को देख रहा है। और अगर इतनी ताकत नहीं तो ये तो ज़रूर ख्याल हो कि अल्लाह उससे हर जगह देख रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि कोई ज़रा भी अल्लाह की निगाह से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे लोग अल्लाह के वली होते हैं जिनकी ज़िंदगी इस तरह गुजरती है कि हर वक्त उनको एक चीज़ उनके अंदर जो है वो इंडिकेट करती है, एहसास पैदा होता है एक चीज़ का कि अल्लाह हमें देख रहा है। उन्हें ना लोगों की परवाह होती है कि जब लोग देखें तो बड़े ज़बरदस्त मुत्तकी बन जाए और जब अकेले में हो तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं। नहीं, वो चाहे हलवत में हो चाहे जलवत में, वो एक जैसे होते हैं। उनमें तब्दीली नहीं आती कि कोई नहीं देख रहा तो अब जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। वो लोगों के हजूम में हो या तन्हा कमरे में हो या कहीं भी हो, अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, हर जगह उनके अंदर ये चीज़ होती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जीना, अब कौन है ये अल्लाह के वली? अच्छा, हम समझते हैं कि अल्लाह के वली कोई सुपर नेचुरल मखलूक होती है, शायद कोई पानी पे चले, कोई हवा में उड़े, कोई आग में दाखिल होकर बाहर निकल आए, कोई ऐसा दिखाए जोहर के आदत हों, तो शायद वही वली होते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं कि जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ, लेकिन क्या करें, उनको शायद पता नहीं है। हाँ, उनके नाम लेकर ऐसे किस्से मशहूर कर किए हैं जिनमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की कि दलील जो दीन में है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम पकड़ ले। बड़ी सख्त हदीस, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं की, मेरा नाम लेकर कहे, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम पकड़ ले। और ये मैं बात इसलिए करता हूँ कि हक़ बात करनी चाहिए, हक़ मालूम होना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक दफ़ा अपनी पढ़ा रहे थे, बहुत बड़े आलम थे, तो किसी ने कहा, शेख आपका माल जिस कश्ती में आ रहा था वो डूब गई। तो एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद तो एक शख्स आएगा, वो कश्ती आपकी नहीं थी, किसी और की थी। फिर एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पूछा शागिर्दों ने कि यह आपने एक लम्हे के लिए रुके क्यों थे दोनों मरतबा? फरमाया, जब मुझे ये इत्तला मिली कि मेरी कश्ती डूब गई तो मैंने देखा कि मेरे दिल की कंडीशन क्या है, क्या बहुत ज़्यादा गम में तो नहीं डूबा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बिल्कुल उसी तरह था, साकन था, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले था बिल्कुल उसी तरह ही चल रहा था। कोई मुझे तकलीफ़ नहीं, कोई मुझे जो है सदमा नहीं हुआ। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मुझे बताया गया कि वो कश्ती मेरी नहीं थी, मेरी कश्ती बच गई है, तो फिर मैंने देखा कि क्या मेरे दिल में कितनी खुशी हो रही है
کتنا زیادہ میرا دل جو ہے وہ اچھل رہا ہے کہ جو میری کشتی بچ گئی، تو دیکھا تو دل اسی طرح ہی اپنے کام پہ لگاؤ تھا، اسی طرح سکون میں تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو بہرحال بات اس لیے کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے، اور ہم سن کے آگے بیان کریں گے تو کہیں ہم بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب میں نے جیسے کہا کہ یہ کوئی سپر نیچرل مخلوق نہیں ہے، یہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کا بیان بھی کر دیا، اللہ زینہ آمنو، جو ایمان والے ہوں۔ ایمان وہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، وہ کانو یتقون، ہر وقت اللہ سے ڈرنے بندے ہوں، چاہے حلوت ہو، چاہے جلوت ہو، چاہے لوگوں کے بھیڑ میں ہوں، چاہے شادی میں ہوں، ہر جگہ جہاں وہ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں ٹھہرتے نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب لغویات سے گزرتے تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے کیونکہ ضمناً بات ہوگی کہ جو شادی بیاہ پہ ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داریاں بھی ہیں، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی حق ہے۔ تو ایک چیز جو ہے، میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں کرتا ہوں کہ ایسی شادی پر جب گزر ہو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں ڈی جے اتنی زور سے بول رہا ہے کہ بات سنائی بھی نہ دے، جہاں سیگریگیشن نہیں ہے عورتوں اور مردوں کو مخلوط طور پر بٹھایا گیا کہ عورتیں مرد ایسے مکس ہیں جیسے سب ایک ہی جنس سے ہیں، سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں، دونوں کی جو ہے کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ ان کو سیگریگیشن کر کے بٹھایا جائے، اور میوزک اتنا کہ کان پر آواز نہ آئے۔ تو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ تو یہی کرنا چاہیے آج کے دور میں کہ موبائل انسان کان پہ لگائے، چاہے کال ہے کہ نہیں، کسی کو کال ملائے اور باہر نکل جائے اور گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے، ہاتھ چلا جائے، کیونکہ بعض رحمی رشتے اتنے ہیں کہ پھر لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں کے۔ سمجھانا چاہیے لیکن کوئی نہ سمجھے تو پھر یہی کیا جا سکتا ہے، اور بملہ کہہ دینا چاہیے کہ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ کی نافرمانی، میں تمہارے ساتھ تمہاری خوشی کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شادیوں میں بے جا خرچ، میں دیکھتا ہوں بعض جگہ پہ بہت سارے دینی گھرانے بھی ہیں اور بہت بے جا خرچ کیا جاتا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ بہرحال یہ کون ہے ولی اللہ؟ جو اللہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بہت، کیونکہ نبیوں کو شہیدوں کو تو بلند مرتبے ملنے ہی ہیں۔ انعام یافتہ کون ہے؟ 63 نمبر آیت سورہ نساء کے اللہ فرما رہے ہیں نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، اور صدیقین میں اول درجہ ابوبکر صدیق کا ہے، اور شہداء میں سے ہوں گے، شہداء میں سے الحمدللہ حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہداء میں سے ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہیدوں میں کہلاتے ہیں جو شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے شہید، اللہ اکبر۔ تو جتنے بھی شہید ہوئے، حضرت میر حمزہ رضی اللہ عنہ، جتنے بھی نام لیتے جاؤں بہت سارے نام الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے دیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں میں ایسے لوگوں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، قیامت کے روز اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ منازل ہوگی، اور ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے تو نہ اللہ نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، اور شہید بھی، شہادت بھی نہیں کی، پھر بھی رش کریں گے کہ بڑی زبردست ان کو ملی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کریں گے۔ آپ ولی کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں لے ہیں، کیا کنسیپٹ تھا اس سے پہلے ہمارے، اور آپ جب میں حدیث بیان کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا کنسیپٹ بنتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں جو آپس میں محبت کریں گے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ داری، کوئی مالی لین دین، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور پر نور ہوں گے، اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب وہ لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، کہ آگاہ ہو جو کہ اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کے ولی، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی یہ اللہ کا ولی بننا، لہٰذا اللہ اولیاء اللہ کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کرامت دکھانا شرط ہے، نہ لباس کوئی خاص قسم کا پہننا شرط ہے، نہ کسی خاص القاب سے اپنے آپ کو کہلوانا کوئی شرط ہے، نہیں، ایمان اور تقوی شرط ہے۔
ایمان پلس تقوی، یہی ولایت کی اصل بنیاد ہے۔ دنیا کی محرومیاں اللہ کے اولیاء قیامت کے دن جو دنیا کے محرومیاں ہوتی ہیں نا اللہ کے ولیوں کو، جو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے وہ کچھ چیز سے سہتے ہیں، قیامت کے دن حساب سے بے خوف ہوں گے، دنیا کی ناکامیوں پر افسوس میں مبتلا نہ ہوں گے۔ دنیا میں جو مرضی ہوتا انہیں کوئی افسوس نہ ہوگا، انہیں پتہ ہے کہ اصل زندگی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، کیونکہ ان کا دل اللہ کی رضا پر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ اگرچہ آیت کا اصل تعلق آخرت سے ہے، مگر اولیاء اللہ کو دنیا میں بھی اللہ، کیونکہ جب اللہ پر یقین ہونا تو پھر کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف کچھ نہیں کہتی۔ کوئی تکلیف بھی آئے تو الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، ساری تعریف اسی کی ہے، اور کوئی خوشی ملے تب بھی الحمدللہ ملتا ہے۔ نہ غم پر اتنے غم زدہ ہوتے ہیں کہ بالکل ایسے اپنا آپ ہی چھوڑ دیں، اور نہ ہی خوشی پر اتنا اتراتے ہیں کہ سب کچھ بھول جائیں۔ وہ لوگ جو قلبی سکون جن کو ملتا ہے، وہ جو غم ہو یا خوشی ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالات سخت ہوں تب بھی دل مطمئن، حالات اگر بہت اچھے ہوں تب بھی دل مطمئن، کیونکہ ان کا تعلق نتائج سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں۔ تعلق اللہ سے جب بن جانا، اللہ کرے میرا اور آپ کا تعلق بنے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو ملنا ہے، اور اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، کسی کو اگر دور ہٹا تو صرف اللہ کے لیے، اس نے اپنے دین کی تکمیل کر لی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں، ٹوٹی پھوٹی کوششیں تو کریں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ہر حال میں مطمئن ہوتے ہیں کہ، اور یہ کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی اس نصیحت، اس قرآن کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے کے ساتھ۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، ایک تو سود کا مطلب آتی ہے نا، فاضل بحرب من اللہ و رسولی، کہ بعض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کرو، یہ سود کی صورت میں، سود کے لین دین میں، تو تیار ہو جو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے۔ یہاں اس آیت میں، صحیح بخاری کی آیت میں بیان کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کے خاص محبوب ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو پڑھتے ہیں نا ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ بے شک کہ وہ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا کاروبار، سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، جب بھی پڑھتا ہوں تو اپنی کمیاں کوتاہیاں دل میں نظر آتی ہیں، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہوں میں اور آپ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو تھامنے والا ہے۔ بہرحال اللہ اپنے خاص محبوب بندوں کی دنیا میں بھی حفاظت فرماتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرے سے قریب ہو سکتا ہے، ان میں سب سے محبوب جو ہے وہ فرض عبادات ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرض میں آتے ہیں۔ ولایت عبادت، اطاعت، سنت کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ ولی ہونا معقول فطرت طاقتوں کا نام نہیں ہے، یا ولی شریعت سے آزاد نہیں ہوتا۔ جو شریعت کا جتنا زیادہ پابند ہے وہ اتنا ہی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ولی بننے کا دروازہ کھلا ہے۔ ایمان کو مضبوط کریں، گناہوں سے بچیں، فرائض پر پوری طرح عمل کریں، سنتوں کی پابندی کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ اولیاء اللہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی قلبی سکون عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 64 ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ بشارتیں ہوتی ہیں، اور فی الآخرۃ، اور آخرت میں ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو کہہ دیا ایسا ہی ہوگا، یقین کرو۔ مجھے اور آپ کو اللہ ہم سب کو پکارے کہ یقین رکھو کہ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرما دے۔ ہم بھی ٹوٹی کوشش کر کے اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں، فرائض کو پورا کریں، سنتوں پر عمل کریں، کسی کا حق نہ کھائیں،
جہاں بھی ہو، جلوت میں، حلوت میں، ہر جگہ یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی بشارت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ دل کا سکون، اطمینان، عبادت میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے پھر اکتائیں گے نہیں، پھر تو ایسا لگے گا قرآن ہی زندگی ہے۔ نیکی پر ثابت قدمی مل جائے گی، مصیبت میں صبر ہوگا۔ نیک خواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی پوچھا گیا کہ نیک خواب تو دنیا کی خوشخبری کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا کہ مومن کے نیک خواب، جو اچھے خواب آتے ہیں وہ بھی اس کو خوشخبری ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آخرت میں بشارت کا مطلب ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کی تسلی، اللہ اکبر، قبر میں فرشتوں کی تسلی۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہمارا اللہ کرے قبروں کی تنہائیوں میں ساتھی بن جائے۔ محبت کریں اس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے محبت کرے، آپ کے اقوال سے محبت کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کی آل سے محبت کرے، آپ کے صحاب سے محبت کرے۔ آپ کے ازواج جو ہماری مائیں ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بڑا احترام ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تسلی، قبر میں راحت، قیامت کے دن خوف سے نجات، اور پھر جنت کی بشارت، یہ سب کچھ اللہ کے دوستوں کے لیے ہے۔ سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہاں پھر اللہ کہیں گا کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہے آج، نہ تمہارے لیے غم ہے، بلکہ تمہارے لیے تو بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کیا گیا تھا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ شک نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں، یعنی ایمان اور تقوی پر پورے یقین کے ساتھ آنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی خوشخبری جو اللہ نے دی ہے وہ یقینی ہے، پورے یقینی، 100% یقین، 99.9 بھی نہیں، 100% یقین کے ساتھ آئے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی، یہی اصل کامیابی ہے۔ نہ دنیا کی دولت، نہ شہرت، نہ اقتدار، نہ مال، کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، آخرت کی نجات کی چابی ہے۔ سمجھنے ہمیشہ کی کامیابی، اللہ اکبر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑا مال ہے، یہی سب سے بڑا سکون ہے۔ نیکی کا معیار استقامت، ولایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے نام کہ ہم اللہ کے فضل سے مستحق ہوں گے، دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں ہیں۔ ایسے دوستوں سے اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے ایمان اور تقوی والے جو ہوں، اور ضمانت اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ کی بات کبھی نہیں بدل جا سکتی، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے میں اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ہاں، اللہ کے جب ولی بنتے ہیں نا، جب اللہ کی طرف ہم آتے ہیں تو لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، کچھ تو تعریف کریں گے، تعریف بھی نہ چاہے کوئی، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں، کیونکہ شیطان بار بار لے کر آتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جو ابو بکر صدیق سے ملتی ہے کہ ربی لا تؤاخذنی بما یقولون، کو جب تعریف کرے تو یہ پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے نہ پکڑنا جو میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ فاغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ بس تو مجھے بخش دے، یہ میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میرے میں کتنی کمی ہے، کتنی گناہ کوتاہیاں ہیں، کتنی میرے سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہے۔ وجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ مجھے بنا دے اس سے بہتر جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ضرور پڑھ لیں، کبھی نیکی پر نہ اترائیں، کبھی یہ نہ سوچے کہ آج اگر نیکی کی توفیق ملی تو کل بھی ملتی رہے گی، بلکہ ہر وقت اللہ سے نیکی کی دعا مانگتے رہیں، طلب کرتے رہیں کہ اللہ تو مجھے نیکی پر لگائی رکھنا، اللہ تو استقامت دے سکتا ہے، اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے، اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، لا حول لا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریوں کی یہ دعا ہے، یہ کلمہ ترجمہ پڑھ لیں، کیا ہے؟ لا حول، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی استطاعت نہیں، کوئی کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں مگر اللہ کے سوا۔ پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پھر کوئی ستائے گا تو کہیں گے ٹھیک ہے اللہ ہے نا میرا، پھر کوئی تکلیف آئے گی کہیں گے ہاں اللہ ہے نا میرا، پھر جب خوشی آئے گی تو اللہ کا شکر نکلے گا کہ اللہ ہے میرا، اس نے دی ہے، اور اسی کی خوشی کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کروں گا جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر دیکھیں زندگی کیسی میری اور آپ کی بدلتی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی لگتا ہے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے، اور پھر بار بار بیان کرنے سے اس لیے کہا گیا قرآن کو بار بار پڑھا کرو، کیونکہ یہ دلوں کے زنگ کو ہٹاتا ہے، دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور ایک قرآن کی تلاوت، یہ ہے جو دنیا سے رغبت کو کم کرتی ہے،
جو دلوں میں جو ہماری کدورتیں ہیں، زنگ ہیں، ان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی بڑی نیکی آ گئی، جی بھول گئے وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، غم بھی ہوتا ہے، پھر لوگ آپ کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے ساتھ آتے ہیں، پھر وہ دور ہو جاتے ہیں، اور صرف خود نہیں ہوتے بلکہ اور بھی لوگوں کو اس طرح مائل کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چھوڑو اس کے پاس کیا جانا ہے، اس کو خود نہیں کچھ آتا۔ بہت ساری باتیں کریں گے، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ قرآن سے ان کو کی طرف بلا رہے ہیں، آپ قرآن سے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ایسی باتیں سنیں گے تو کیا کرنا ہے؟ عزت چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان العزت للہ جمیعا، تو عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی کسی کی عزت میں فرق نہیں ڈال سکتا۔ دنیا میں بھی جو مل جائے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو نہ کوئی قبول کرے، کوئی ان کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا پسند کرے، لیکن اللہ کے ولی ایسے ہیں وہ کچھ لوگ کہ جو اللہ سے مانگے اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے توسط سے ہم سب کو یہ آیت، میں اس لیے کیونکہ قرآن قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے، کہ ان کی باتیں، کیونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ آمنہ کے یتیم لال، یہ دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری تکلیف دہ باتیں کہتے تھے۔ اور پھر ابو لہب نے جب کہا تھا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کوہ صفا پر جب آپ چلے تھے، اللہ اکبر، تو اللہ نے کسی شخص کا نام لے کر اس کو قرآن میں اس پر لعنت نہیں بھیجی، ابو لہب جو سگا چاچا تھا اس پر بھیجی ہے، تب بچدا ابی لہب، تب کہ ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اس نے آپ سے کہا ہے۔ تو آپ سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر غم نہ کریں، آپ دل کو نہ چھوٹا کریں، آپ بالکل کسی قسم کا بھی غم نہ کریں۔ یہاں دل کی کیفیت کا بھی ہے کہ ان العزت، کہ بے شک عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کی باتیں، ان کا اقوال، ان کا آپ کا مذاق اڑانا، ان کے الزام تراشی، ان کا تمسخر اڑانا، ان کا آپ کی بات کو نہ ماننا، اللہ اکبر، فکر نہ کریں آپ۔ العزت جو ہے کامل غلبہ، قوت، احترام، اتحاد، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ آپ کو ملی ہے، اور ایسی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ مائیکل ایچورڈ، جس نے دا ہنڈریڈس پیپل، اس نے یہ لکھا کہ دنیا میں جو ہے سب سے بہتر 100 کیا تھے، وہ عیسائی تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے رکھوں، کیونکہ دنیا میں ہی از دا اونلی پرسن، وہ صرف وہ واحد وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، اور روحانیت کی بھی انتہا پر پہنچے، اور ایک جو دنیا میں نظام قائم کرنا تھا، اور اس لیے بھیجا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے کا پورا نظام جو ہے پورے معاشرے پر قائم کر کے دکھا دیا، پورے کا پورا دین جو ہے نظام پر قائم کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عیسائی ہونے کے باوجود، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں۔ دیکھیں، جو گاندھی نے جب 1947 میں پاکستان بھی الحمدللہ آزاد ہوا، انڈیا جو ہے 15 اگست کو ہوا، ہم 14 اگست کو ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہیں حوالہ ان لوگوں کو دے رہا ہوں، ہندو تھا اور ہندو ہی مرا، کہ اگر تم نے گورننس کرنی ہے تو تم ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، میں مجبور ان کا نام لینے پہ۔ تیسرے نمبر پر مائیکل چوڑ، دوسرے نمبر پر وہ لے کر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر کو لے کے آیا، کہ دنیا میں جو تاریخ ثابت کر دیا نا، آج بھی عمر اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، جو قانون بنے ہوئے ہیں، عمر اللہ ان کا نام رکھا گیا کہ عمر کا قانون آج بھی گونج ہے۔ فلاحی مملکت کا نظام کون لے کے آیا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ پیدا ہوتے بچے کو وظیفہ لگایا جائے گا، کون لے کے آیا؟ پہلے 6 مہینے پہلے کہا تھا دودھ پیتے تک نہیں ہوگا، تو ایک ماں نے دودھ چھڑایا زبردستی، تو کہا کیوں چھڑا رہی ہو؟ کہا کہ عمر وہ وظیفہ نہیں دیتا، تو پھر آپ نے کہا کہ عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، لوگوں کے دودھ چھڑوا رہا ہے، تو پھر پیدا ہوتے بچے کا وظیفہ، فوج کا نظام، پولیس کا نظام، میں کیا کیا بیان کروں، کیا کیا بیان کروں؟ پڑھے تو صحیح اپنے ہیروز کو، پڑھو تو صحیح میں اور اپنے ہیروز کو۔ ہم کن کو پڑھ رہے ہیں، ہم کن کو دیکھ رہے ہیں، کن کو ہیرو بنایا ہوا ہے ہمارے بچوں نے، اور ہم خود سوچے اپنے گروہانوں میں جا کے، ہم سارا غلبہ، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ٹوٹل کے ٹوٹل اسی کی طرف ہے، کیونکہ وہ السمیع العلیم ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی بات کا بدلہ انجام اسی کے علم میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت صرف اللہ کے لیے، یہ آیت ایمان کی ایک عظیم بنیاد واضح کرتی ہے۔ عزت کسی قوم، ذات، تعداد، مال، عہدے سے نہیں ملتی، بلکہ عزت جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا اللہ کی فرما برداری میں آئیں گے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آئیں گے، اسی میں ہے۔
اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ مومن کا سہارا لوگ نہیں ہوتے بلکہ اللہ ہوتا ہے، اور ان کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ آیت تو لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ فاطر میں، من کانا یرید العزہ، کہ جو چاہتا ہے نا دنیا میں عزت تو جان لے فللہ العزت جمیعا، کہ ساری کی ساری عزت جو ملنی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو منافق ہیں جن کا مقصد صرف دنیا کا مقصد ہے، کہ دنیا ہی مقصد ہے، جن کی خوشی غمی صرف دنیا کے لیے ہے، جو جہاں تک دین آسان لگے عمل کرتے ہیں، اور جیسے ہی دین میں کوئی قربانی ہے تو پھر جاتے ہیں ایڑیوں کے بل۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں تو ایسے منافق جو ہے وہ سارے منافق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ، اور امت کے لیے بھی سبق ہے کہ دعوت حق میں تان و تشنیع تو آنا فطری ہے۔ دائی کا دل لوگوں کی باتوں سے کمزور نہ ہو، حق کی بات کرنی ہے تو وہ کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ دلیل میں بات بھی کرنی ہے تو دلیل بھی دینی ہے قرآن و سنت سے۔ بہرحال اللہ کا فیصلہ کامل عدل کے ساتھ ہوگا، اس لیے غم کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا نا تو اللہ اس کو سر بلند کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عزت کا راستہ اللہ کی طرف جھکنے میں ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں نہیں ہے۔ اللہ جسے بلند کرنا چاہتا ہے اسے بلند کر رہتا ہے، دنیا کی سازشوں کے باوجود بھی اللہ وہ کر کے رہتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ وقتی مخالفت دائمی ناکامی نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا، معاشرہ یا مخالفین کی باتیں آپ کے، کوئی بھی اگر دائی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے دل کو نہ توڑیں، اپنی نیت کو درست رکھیں، عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دیں۔ عزت کی تلاش اللہ کی اطاعت میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، نہ کہ لوگوں کی تائید میں۔ صبر و استقامت کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے جو بھی دائی بننا چاہتا ہے، اللہ پر اعتماد کرے، دین اور دعوت کے کام پر جمع رہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بہرحال یہ دل کو مضبوط کرنے والی آیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حق پہ چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے صرف جمنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے امتحان تو آئے گا، پھر سارے فیصلے اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی دین کی طرف بلانے والا بنا دے اور اللہ کے دین کا داعی بنا دے، اور پھر اس میں جتنی بھی کوئی تکلیفیں ہیں، جتنی مشکلات آئیں، اس پر صبر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔